औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं वजदान मन की बात हारून रशीद के साथ। मेरा जो आज का मौजू है वो है औलिया अल्लाह। तो हम आज बात करेंगे औलिया अल्लाह पे कि औलिया अल्लाह कौन लोग होते हैं, कैसे बनते हैं और उनकी पहचान क्या है। तो सबसे पहले हम कुरान मजीद से हम एक आयत का तर्जुमा करेंगे कि अल्लाह ताला जो अपने औलिया हैं उनके बारे में क्या कहते हैं। ठीक है, ये पारा नंबर 11 है और सूरह यूनस है, सूरह नंबर 10 है और इसकी जो आयत नंबर है वो है 62। तो 62 में है 62 नंबर आयत सूरह यूनस की पारा 11 में। सुन लो, अल्लाह के दोस्तों के लिए ना कोई खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। ये वो लोग हैं जो ईमान लाए और डरते रहे, इनके लिए खुशखबरी है दुनिया की ज़िंदगी में भी और आखिरत में भी। अल्लाह की बातों में कोई तब्दीली नहीं, यही बड़ी कामयाबी है। अल्लाह ताला अपने औलिया जो हैं, अपने दोस्तों के बारे में कह रहे हैं कि सुन लो, अल्लाह के दोस्तों के लिए ना कोई खौफ होगा ना वो गमगीन होंगे। ये अल्लाह ने कहा है अपने दोस्तों के बारे में, अपने औलिया के बारे में। तो औलिया किसे कहते हैं, ठीक है, ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि औलिया वो लोग हैं जिनको कोई खौफ नहीं होगा, कोई डर नहीं होगा, जो खौफ और डर से बरी होंगे। उनको कोई किसी किस्म का ना दुनिया में खौफ होगा ना आखिरत में खौफ होगा। ठीक हो गया। तो वो खौफ से और डर से बरी हैं। वो औलिया किसे कहते हैं, पहले आप थोड़ा सा ये जान लें। औलिया कहते हैं मामनतकार को, मामनतकार को, जो इस कायनात के अंदर जितनी भी आपको मखलूक़ात दिखाई दे रही हैं, ये अगर अपनी ऐन असल हालत और ऐन फितरत पे कायम हैं तो ये तमाम की तमाम अल्लाह ताला की मामनतकार हैं, यानी कि इनको अल्लाह ताला चला रहा है, इनसे अल्लाह ताला काम ले रहा है। तो ये अल्लाह के औलिया हैं। जो मामला है इंसानों का, तो इंसानों में भी एक जमात है कलील जो औलिया अल्लाह हैं, जो अल्लाह के मामनतकार हैं, मतलब जिनका ख़ुद पे इख्तियार नहीं है, जो दुनिया में इस तरीके से ज़िंदगी गुजारते हैं कि नफ्स के बंदे बन के नहीं, अपनी ख्वाहिशों की इत्तबा में नहीं, अपनी ख्वाहिशों के पीछे लग के नहीं, वो राज़ी बरज़ाब के मुकाम पे होते हैं, यानी कि उनको अल्लाह ताला चला रहा है, जिस तरह भी जहाँ भी जैसे जितना चला रहा है अल्लाह ताला चला रहा है। तो इसको मैं आपको एक मिसाल से समझाऊंगा कि मामनतकार औलिया अल्लाह, ठीक है, औलिया अल्लाह मामनतकार, अल्लाह के जो मामनतकार हैं अल्लाह के कामों में। एक छोटी सी मिसाल से आपको मैं कोशिश करूंगा समझाने की। इसको इस तरह समझ लें कि मतलब ये मैं हूं और ये मेरा जो दिमाग है, ये दिमाग जो है कहीं जाता है या कुछ चाहता है, ये करना चाहता है, तो ये किन को इस्तेमाल करता है, कुछ करता है तो किन को इस्तेमाल करता है, इन हाथों को करता है, देखने के लिए आंखों को इस्तेमाल करता है, सुनने के लिए कानों को इस्तेमाल करता है, बोलने के लिए ज़ुबान को इस्तेमाल करता है, चलने के लिए पाँव और टांगों को इस्तेमाल करता है। तो इस पूरी इंसानी जिस्म में दिमाग, जो जिस्म के जितने भी हिस्से हैं, ये दिमाग के औलिया हैं, दिमाग के मामनतकार हैं। अब यहाँ आपको ये पता चल रहा है कि जब ये पाँव से लेके सर तक जो भी चीज़ें हैं ये दिमाग की मामनतकार हैं, दिमाग के कहने पे चल रही हैं, तो फिर इनको खुद से डर किस बात का होगा, खौफ किस बात का होगा, ये तो खुद से अमल भी नहीं कर रहे। ठीक है, तो
اس سے آپ کو یہ سمجھ آئے گی کہ وہ کیسے ڈر اور خوف سے آزاد ہوں گے. ان کو نہ دنیا کا ڈر ہوگا نہ آخرت کا، کیونکہ وہ عین حق پہ ہیں. وہ اپنی خواہشوں کی اتباع نہیں کرتے ہیں اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں. تو اسی طرح اس کائنات میں جتنے انسان اولیاء ہیں وہ ان کی ایک اور بھی نشانی ہے، وہ مومن ہوتے ہیں. مومن اللہ کے وجود کو کہتے ہیں، اور اللہ جو ہے اپنے وجود کو خود چلاتا ہے. جو اللہ کا وجود ہو جائے، جس کو چلائی اللہ رہا ہو، تو اس کو دنیا اور آخرت کا ڈر کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ اس کو انڈرسٹینڈ کریں، اس کو سمجھیں کہ جیسے کسی بھی انسان کے جسم کے تمام اعضاء اس کے دماغ کے اولیاء ہوتے ہیں، معاملت کار ہوتے ہیں، وہ دماغ کے کہنے پہ چلتے ہیں، دماغ کے کہنے پہ کام کرتے ہیں. اسی طرح انسانوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو مومن ہوتے ہیں، انہی میں اولیاء اللہ ہوتے ہیں. وہ اللہ کے کہنے پہ ہی اٹھنا بیٹھنا چلنا کھانا پینا سونا جاگنا ہوتا ہے. وہ کوئی بھی کام اپنی رضا کے لیے یا اپنے نفس کی تکمیل کے لیے نہیں کرتے. ٹھیک ہے، ان کا سب کچھ اللہ ہوتا ہے. وہ اللہ کا وجود ہوتے ہیں اور اللہ ہی ان کو چلاتا ہے، اور اللہ اپنے ہی وجود سے کام لیتا ہے جب بھی لیتا ہے. اپنے سے غیر سے کسی سے کام نہیں لیتا. جو اللہ کا وجود نہ ہو، مطلب منکر ہو، کافر ہو، مشرک ہو، اس سے اللہ کام نہیں لیتا. لیکن جو اللہ کا وجود ہو، مطلب اولیاء ہو، اس سے اللہ کام لیتا ہے. کام جس سے اللہ لے رہا ہے تو اس کو ڈر کس بات کا ہوگا؟ اس کو آخرت کا بھی ڈر نہیں ہوگا، اس کو دنیا میں بھی کسی بات کا ڈر نہیں ہوگا، کوئی اس کو خوف نہیں ہوگا. تو یہ میں نے تھوڑی سی کوشش کی ہے آپ کو اولیاء اللہ بتانے کی. اولیاء اللہ کیسے ہوتے ہیں اور اولیاء اللہ کی ایک نشانی ہوتی ہے، وہ میں آپ کو بتا دوں. کہ یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں کہ جو اللہ کا وجود ہوتے ہیں، مطلب مومن، وہ اولیاء اللہ ہوتے ہیں. اب جب کوئی ان کو تکلیف پہنچاتا ہے، ان کو دکھ دیتا ہے، تو وہ دکھ، وہ تکلیف، وہ پریشانی وہ اللہ کو دیتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کے اولیاء ہیں. وہ تکلیف اللہ کو دیتے ہیں. اسی طرح جو شخص اللہ کا ولی ہوتا ہے، اللہ کا دوست ہوتا ہے، اس کی ایک بڑی نشانی یہ بھی ہوتی ہے کہ جب کسی بھی چیز کو دکھ دیا جائے، تکلیف دی جائے، اس کو پریشان کیا جائے، وہ دکھ تکلیف پریشانی اس کو محسوس ہوتی ہے، عین جیسے اس کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے. اس کو پھر ہم ایک مثال سے سمجھتے ہیں کہ مطلب میرے جسم میں کسی بھی جگہ پہ آپ ایک چوٹ لگائیں، وہ چوٹ میرا پورا جسم محسوس کرے گا. مجھے یہاں تکلیف ہوگی اس دماغ میں شدید. ٹھیک ہے، تو وہ میری تکلیف ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح جو اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں، جو شخص اللہ کے اولیاء کو تکلیف پہنچاتا ہے، ان کو دکھ دیتا ہے، ان کو پریشان کرتا ہے، وہ تکلیف، وہ دکھ، وہ پریشانی وہ اللہ کو دیتا ہے. یہ آپ کو میں نے ایک مثال دی ہے کہ اگر کوئی شخص میرے جسم کے تمام اعضاء میرے اولیاء ہیں، مطلب میں دماغ ہوں، میرے دماغ کے یہ میرے تمام اعضاء اولیاء ہیں، یہ میرے دماغ کی معاونت کرتے ہیں، یہ میرے دماغ کے مطابق چلتے ہیں، یہ اپنے تئیں کوئی فیصلہ نہیں کرتے ہیں. لیکن جب کوئی ان کو تکلیف پہنچے گی یا کوئی پہنچائے گا تو وہ دماغ کو تکلیف دینے والی بات ہے. تو ایک مومن جو ہوتا ہے، اللہ کا ولی ہوتا ہے، وہ صاحب حال ہوتا ہے. اس کا معاملہ دنیا میں یہ ہوتا ہے، کائنات میں کہیں بھی کسی چیز کو تکلیف پہنچتی ہے، کسی بھی مخلوق کو پہنچتی ہے، وہ اس کو تکلیف پہنچتی ہے. اگر آپ کسی پرندے پہ ظلم کر لیں، کسی جانور پہ ظلم کر لیں، آپ زمین پہ کوئی ظلم کر لیں، کہیں بھی کسی بھی قسم کا کوئی آپ کہیں ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، وہ ظلم اور زیادتی، وہ اس کی جو تکلیف ہے وہ اللہ کا ولی محسوس کرتا ہے. یعنی کہ اس کی نشانی یہ ہوتی ہے، وہ انتہائی نرم دل ہوتے ہیں. بظاہر آپ کو بہت سارے لوگ سخت بھی لگیں گے، اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں ان کو ذرا تلاش کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن ان کی میں آپ کو ایک نشانی بتا رہا ہوں کہ کسی بھی چیز کو جب آپ تکلیف دیں گے، کسی بھی مخلوق کو، اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی مخلوقات ہیں، کسی کو بھی اگر آپ تکلیف پہنچاتے ہیں یا اس کو خود کسی وجہ سے تکلیف پہنچتی ہے، وہ اس ولی اللہ کو تکلیف پہنچتی ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے اس کے دل میں، اس کے دماغ میں. یہ اللہ کے ولی کی نشانی ہے. تو اللہ کا ولی کیسے بنا چاہتا ہے کہ نفس کی تباہ کرنا چھوڑ دیں، اپنی خواہشوں کی تباہ کرنا چھوڑ دیں، اپنے خیالات کی تباہ کرنا چھوڑ دیں. آپ ہر معاملے میں اللہ کی تباہ کریں. اپنا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سونا جگنا، آپ کی دوستیاں یاریاں، آپ کے کام کرنے، یہ تمام کے تمام اللہ کے لیے ہونے چاہیے.
تو اگر رائے برابر بھی آپ کے دل میں دنیا کی محبت ہوگی تو آپ اللہ کے ولی نہیں بن سکیں گے۔ اللہ کا ولی بننے کے لیے آپ کو ہر کچھ اللہ کے لیے کرنا ہوگا۔ آپ اس کو اس طرح سمجھ لیں کہ یہ زمین اور آسمان اور اس کے آسمان اور زمین کے بیچ میں جو کچھ بھی ہے یہ سب کا سب اللہ کا ہے اور اللہ کے لیے ہی ہے۔ تو جو شخص اپنے آپ کو اللہ کا سمجھے گا اور اپنے آپ کو اللہ کے لیے ہی حاضر رکھے گا وہ اللہ کا ولی بنے گا۔ اس کے لیے آپ کو عمل کی ضرورت ہے، آپ کو اس کے لیے کوشش کی ضرورت ہے۔ تو آپ اللہ کا ولی بنیں، اس کے بعد آپ خوف سے، دنیا کی رات کے خوف سے آزاد ہو جائیں گے۔ اور اگر کوئی آپ کو تکلیف پہنچاتا ہے، دکھ پہنچاتا ہے، پریشان آپ کو کرتا ہے تو وہ اللہ کے ساتھ دشمنی کرتا ہے۔ تو پھر جو اللہ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ خود اپنے دشمنوں سے خود حساب لے لیتا ہے، وہ پھر اس شخص کی پریشانی نہیں رہتی۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی شخص اللہ کے ولی کو پریشان کرتا ہے، اس کو دکھ دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے تو وہ اللہ کو دے رہا ہے اور اللہ کافی ہے حساب لینے والا۔ وہ پھر اللہ کا معاملہ ہے، اللہ حساب لے لے گا۔ اس میں جو میں نے چیزوں کو بتانے کی کوشش کی ہے، ولی اللہ کیسے بنتے ہیں، ہوتے کون ہیں، ان کی پہچان کیا ہے۔ تو جتنے بھی لوگ یہ میری ویڈیو سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، یہی کوشش کریں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ولی بنیں، اللہ تعالیٰ کے معاملتکار بنیں۔ اس کائنات میں اعمال ہو رہے ہیں، لوگ شیطان کے پیچھے لگ کے اعمال کر رہے ہیں، اپنی خواہشوں کے پیچھے لگ کے کر رہے ہیں، اپنے نفس کی تباہ میں کام کر رہے ہیں، اپنے مفاد کے لیے کام کر رہے ہیں۔ تو ان سے بالا ہو کے جو کچھ آپ نے کرنا ہے آپ اللہ کے لیے کریں اور آپ اللہ کے معاملتکار بنیں۔ آپ شیطان کے اعلی کار نہ بنیں، آپ اللہ کے اعلی کار بنیں، تو آپ پھر اللہ کے ولی بن جائیں گے۔ اللہ کے ولی بن جائیں گے، آپ دنیا کے اور آخرت کے خوف سے آزاد ہو جائیں گے، چونکہ اس لیے کہ آپ کا معاملتکار اللہ ہے۔ اس میں یہ بات کرنے کا مقصد یہ ایک دعوت دینی تھی کہ اولیاء اللہ کی پہچان کریں اور ان کی نشانی کو دیکھیں اور پھر ان کو پہچان کے ان کی نشانی کو دیکھیں، پھر اس طرح کا کردار ادا کریں تاکہ ہم خود بھی اولیاء اللہ بن سکیں۔ آپ تمام سننے اور دیکھنے والوں کا بہت شکریہ۔ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگے تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، اس کو لائک اور شیئر کر لیں۔ مقصد اس سے میرا یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ حقیقی دین اسلام اور جو اصل حقیقی جو روحانیت ہے اس کی لوگوں کو آگاہی ہو۔ اور اگر کوئی اس پہ کسی قسم کا کوئی سوال کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے میں حاضر ہوں۔ میں اتنا ضرور بتاؤں گا جتنا میں جانتا ہوں، جتنی میں ویڈیو بناتا ہوں اس پہ میں مکمل کھل کے بات نہیں کر سکتا۔ جان کے بنائی جا سکتی ہے لیکن جان کے۔ اگر کوئی شوق والا شخص ہے، کوئی حق کا سچا متلاشی ہے، وہ مجھ سے بات کر سکتا ہے، لیکن اس طرح نہیں ہوگا کہ وہ مجھے فون کر کے بات پوچھ لو اور میں بتا دوں، ایسا نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، اس کے لیے رابطہ رکھنا ہوگا دو طرح سے۔ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، اپنا فزیکلی بھی ملاقات، جسمانی بھی اور روحانی بھی۔ تو اگر کوئی مزید سمجھنا چاہے تو مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔